बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रिपोर्टर्स के साथ मैं खावर गुमन और मेरे साथ चौधरी गुलाम हुसैन साहब लाहौर से मौजूद हैं। आज हमारे प्रोग्राम में इफ्तिखार दुरानी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं, कोर कमेटी के मेंबर भी हैं। तो उनसे पूछेंगे आज के पीटीआई कर क्या रही है, कोई लॉन्ग मार्च के हवाले से जो बातें चल रही हैं, कब होगा, कैसे होगा, क्या लाएमल होगा। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज मरियम साहिबा ने एक भरपूर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो थोड़ा सा गैर मामूली गुस्से में नजर आ रही थी। उन्होंने इमरान खान के खानदान के ऊपर बनी गाला का नाम लेके मनी गाला पता नहीं क्या क्या इल्जामात लगाए, चोरी के इल्जामात लगाए, कौमी सलामती के साथ खेलने के इल्जामात लगाए। साइफर को लेके उन्होंने भरपूर किस्म का एक बयानिया बनाने की कोशिश की और बयानिया का मकसद ये था कि इमरान खान इस वक्त जो कौमी सलामती के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हुए हैं और उनके खिलाफ हर तरह का एक्शन होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि कल उनको पासपोर्ट मिल गया था, तो वो जाहिर है एक खुशी भी थी और हमें पता था, ये तो खबर सबकी जुबान पे थी कि जो ही पासपोर्ट मिलेगा टिकट ऑलरेडी बुक होगी और वो बोर्डिंग पास लेंगी और लंदन जो है वो चली जाएंगी। आज माशाल्लाह सुबह से पहला काम यही उन्होंने किया। हमें खबर यही मिली कि वो एयरपोर्ट गई और टिकट कटाई। टिकट तो पहले ही कटी हुई थी, बोर्डिंग पास लिया और लंदन चली गई है। अब जब से वो लंदन गई हैं, लंदन के लिए उन्होंने प्रवास बरी है, तो तब से लंदन प्लान की जो खबरें जो हैं वो बिल्कुल अब बातचीत चल रही है कि मरियम साहिबा अब लंदन क्या लेने गई हैं। जाहिर है वालिद साहब के साथ मुलाकात उनकी ड्यू थी, वो 3 साल से मुलाकात उनकी नहीं हुई थी। वो कह रही थी कि मैं वालिद साहब को बहुत मिस कर रही हूँ। वो तो एक बाप और बेटी का ताल्लुक है, उस हवाले से हम कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन कुछ उन्होंने सियासी भी मंजरनामा जो है उन्होंने पेश किया, एक मंजर कशी की कि आप सियासत के अंदर वो क्या कुछ देख रही हैं, उनका क्या किरदार होगा। सबसे पहले तो ये बताते हैं कि उन्होंने जब कहा कि मैं लंदन जाना चाह रही हूं, तो लंदन जाने के मकासद वालिद साहब से मिलने के अलावा उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनिए। पासपोर्ट मुझे आज मिल गया, तो अब मुझे इंतजार नहीं हो रहा कि मैं कब जाऊं और अपने वालिद से मिलूं। कुछ अरसे से मेरी एक सर्जरी ड्यू है जो कि पाकिस्तान में नहीं होती क्योंकि वो बहुत रेयर डिजीज, तो वो सर्जरी भी मुझे करानी है। इंशाल्लाह फाइटिंग फिट होके आऊंगी और इस फितने का इंशाल्लाह ताला कला कमा करेंगे और मुस्लिम लीग नून को फतह की तरफ लेकर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। पंजाब गवर्नमेंट, मैंने आपको पहले कहा है, अदालती हुकूमत है, एक ना एक दिन खत्म होना, इंशाल्लाह जल्दी होगी। जी, वो कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत एक अदालती हुक्म के तहत कायम है, लेकिन साथ साथ में उन्होंने कहा जी एक फितने का हमने खात्मा करना है। वो इमरान खान को आजकल फितना खान का नाम देके बुला रही है। वो कह रही है कि मैंने कुछ सर्जरी भी करवानी है और फाइटिंग फिट हो गए, दोबारा एक भरपूर हमला किया जाएगा। आज चौधरी साहब की मुलाकात भी हुई है इमरान खान साहब के साथ। तो चौधरी साहब बताइएगा, लाहौर से आपके पास क्या खबरें आपको मिल रही हैं? मरियम साहिबा तो अब लंदन रवाना हो गई हैं, लंदन से वो वापस भी आपको पता है वो भरपूर तैयारी के साथ आ रही है। जी, तो हमें क्या तैयारी, क्या मेरा मतलब उन्होंने कुश्ती करनी है किसी से या किसी ने उससे कबड्डी खेलनी है? देयर इज नो सच थिंग। वो और क्या कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, उनके वालिद भी कर रहे हैं, उनके चचा भी कर रहे हैं, वो भी सारे कर रहे हैं और इमरान खान और उनकी पार्टी कर रही है। और हकीकत ये है कि इमरान खान से अभी मेरी थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई है जी, और वहाँ शहबाज गिल और सीनियर मिनिस्टर पंजाब मियां असलम इकबाल मौजूद थे। दूसरे भी आते जाते रहे, शाह महमूद, असद उमर और उमर अयूब और आमिर डोगर, यानी बाकी कायदीन, अंदलीब अब्बास। अब मैं सबके नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन काफ़ी मोतबरीन थे। तो उन्होंने कहा कि लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, पीपल आर इम्पेशेंट, कि हम कॉल दें और इन चोरों डाकुओं के ग्रोह से कौम की निजात दिलवाएं। पीपल आर लीडिंग अस, पीटीआई और तंजीमें पीछे हैं और लोग आगे हैं और हम आखिरी और फाइनल तैयारी कर रहे हैं और उसके अलावा कोई चारा नहीं है और हमने करना ही करना है। और हमें 90% नहीं 100% यकीन है कि हम कामयाब होंगे, इलेक्शन होंगे और कौम जो है अपनी उन लोगों को इलेक्ट करेगी जो गैर मुल्की इशारों पर नाचने वाले नहीं है, जो पाकिस्तान के मफादात और गरीब की रोटी के लिए सरगर्म होंगे। दुरानी साहब, वेलकम टू द शो। मरियम साहिबा लंदन जा रही है फिट होने के लिए और चौधरी साहब बता रहे हैं कि लोग तो आपको लीड कर रहे हैं। आपकी तैयारी कहां तक पहुंची? आप लोग तैयार हैं, डरे हुए तो नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डरे हुए बिल्कुल भी नहीं हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं। पिछली दफा भी तैयार थे और अभी भी तैयार हैं। और इसमें नहीं, वो खान साहब कह रहे हैं पिछली दफा कोई गलती रह गई थी, कोई कमी कोताही रह गई थी 25 मई को।
آج لاہور میں انہوں نے بیان دیکھیے دی. اس وقت جو صورت حال ہے اس میں سب سے زیادہ جو ایڈوانٹیج ہے وہ تحریک انصاف کو یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ بہت متحرک ہے. اگر آپ کو یاد ہو عمران خان صاحب نے پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل اور سول رائٹ موومنٹ کی تھی، وہ 2014 کا دھرنا تھا. ابھی اس وقت جو اس وقت کی جو تعلیم تھی، عمران خان نے جو آگاہی دی تھی، اس کی جو ابھی ڈویڈنڈ ہے عمران خان کو ریپ کر رہے ہیں کہ عوام بہت زیادہ متحرک ہے، بہت زیادہ ویل انفارمڈ ہے، اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عوام ہمیں آگے لے کے چل رہی ہے اور لیڈرشپ بھی ساتھ ہے. پچھلی دفعہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک فساد کریٹ کیا حکومت نے کہ شاید یہ کوئی پرتشدد احتجاج ہے. ایسا نہیں تھا. ہماری ابھی دیکھیں تقریباً کوئی 54 جلسے ہم نے کیے ہیں 3 مہینوں میں، اور ہم نے ایک پتہ بھی نہیں توڑا، اور پورے اور طول و عرض پاکستان میں جلسے ہم نے کیے ہیں. ہماری ایک بڑی پرامن تحریک ہے اور پرامن احتجاج بھی ہی ہوگا، لیکن ہمیشہ کی طرح انہوں نے ایک امیج کریٹ کرنا ہے پرتشدد ہونے کا، جس کی وجہ سے یہ مارا ماری پہ آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا پچھلا مارچ جو تھا انہوں نے لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا. ہمارے اچھے خاصے لوگ گرفتار کر دیے، لوگوں کے گھروں میں راتوں کو گھس گئے، عورتوں کو وہ تو ہم نے دیکھا، ایک خوف کریٹ کیا انہوں نے. اگر آپ اس خوف سے تھوڑا سا نکل آئیں، اور اس میں عمران خان صاحب نے بہت بڑی لیڈرشپ شو کی اس دن، جس طرح کے جو عوام آئی ہوئی تھی اور جو مشتعل تھی وہ عوام، اگر اس دن وہ کال آف نہ کرتے یہاں پہ بہت بڑا جو ہے نقصان ہو جانا تھا پاکستان کا، اور عمران خان صاحب نہیں چاہتے ہیں. یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے بار بار تھوڑا سا ڈیلے ہو جاتے ہیں، ادروائز ہم تیار. اچھا درانی صاحب، ساتھ ساتھ چلتے ہیں، آپ کو سناتے ہیں کہ لندن پلان ہے کیا. اسحاق ڈار صاحب نے بھی کچھ فرمایا ہے کہ اس وقت جو ہے نواز شریف صاحب کا کیا وہ کردار دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں کے اندر. سنیے گا ذرا. میں آپ کو یہ اشور کرتا ہوں کہ میاں شہباز شریف کی یہ، یعنی میں اس ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ان کی فرسٹ پرائرٹی یہی ہوگی کہ بڑے میاں صاحب یعنی میاں نواز شریف صاحب، اللہ کرے کہ یہ سب چیزیں انشاءاللہ جلدی ہو اگلے الیکشن میں. ہی شوڈ بی دی لیڈ جو ہے ایز پرائم منسٹر، لیڈ پرسن پاکستان کے لیے. پوری پارٹی کی خواہش ہے، یہ میاں شہباز شریف کی خواہش ہے. اور ایک تو وہ اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کی خواہش کا اظہار، اور ایک اور بھی خواہش کا انہوں نے اظہار کیا ہے وہ مریم صاحبہ کے کردار کے حوالے سے آنے والے دنوں کے اندر، وہ بھی سنیے گا. مریم نواز صاحبہ کا فیوچر نواز شریف صاحب کیا دیکھتے ہیں آپ کے نزدیک؟ میاں نواز شریف کی ٹیم میں ان کا ایک کلیدی رول ہوگا. قابلیت ہے، انہوں نے بڑا فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلا ہے، انہوں نے پارٹی کے لیے بے پناہ تکلیف اور قربانی دی ہے. اور ساتھ ساتھ مریم لندن جاتے ہوئے یہ بتا گئی ہیں کہ میرا کیس تو فارغ ہو گیا، اب ظاہر ہے ان کو وہ باعزت بری ہو گئی ہیں کہ نواز شریف صاحب کا بھی راستہ بالکل صاف ہے اور جب ان کا دل چاہے گا واپس آ جائیں گے. یہ سنیے. شریف کا راستہ اب الحمدللہ صاف ہے. صرف اب ایک ایپلیکیشن دینی ہے کورٹ میں، ہم دیں گے ایپلیکیشن، لیکن ٹائمنگ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، میاں صاحب آپ خود کریں گے، لیکن وہ بہت جلد اپنے وطن واپس آئیں گے. اچھا چوہدری صاحب، آپ سے پوچھنا اب یہ ہے کہ آن گراؤنڈ ہم دیکھ رہے ہیں جو موجودہ حکومت ہے، خاص طور پر شریف خاندان سمدھی ہیں، اسحاق ڈار صاحب وہ بھی شریف خاندان کا حصہ ہے، وہ تو مضبوط ہوتے جا رہے ہیں. مریم صاحبہ چلی گئی ہیں، اب خبریں یہی آ رہی ہیں کہ آپ روز ایک جملہ بول رہے ہیں، کوئی خدا نہ خاصا ان کی کوئی ریکارڈنگ یا ٹیپ جڑا کوئی ریپلیس کرو. چوہدری صاحب آپ یہ بہت بڑی حقیقت ہے، آپ سن تو لیں سر، میرا سوال سن لیں پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. میں آپ روز تیسرا دینا یہی میں یہ عرض کر رہا ہوں چوہدری صاحب کہ وہ ڈار صاحب نے آپ 2 دن آپ کے ان کے انٹرویو سنے ہیں، وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے پاس پلان آئندہ 5 سال میرے پاس اتنا فالتو وقت. اچھا تو اب یہ بتائیے، بات سن لیں. ہاں آپ بتائیے خان صاحب کیا بریکنگ نیوز لے لیں. جی پلیز. بریکنگ. پی ٹی آئی کے اعلیٰ ترین ذرائع عمران خان کے قریبی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے خواہ وہ سارے کیسز سے بری ہوں یا جیل جائیں یا گھر جائیں یا جو انہوں نے کرنا ہے وہ کل آتے وہ آ جائیں، اور ان کے 10,000 بندے آئیں گے، ہمارے 3 لاکھ آئیں گے، ان کا 20,000 ہوں گے، ہمارے 10 لاکھ ہوں گے. پوری قوم ہمارے ساتھ موبلائز ہو گئی ہے. وی وانٹ ہم ہیئر اور لیٹ ہم فیس، اور اپنے جرائم جو ہے ان کو بھگتنے پڑیں گے. آج اگر یہ نکل بھی جائیں گے کل عوام ان کو ضرور پکڑیں گے. وہ ہی از ویٹنگ کہ نواز شریف آنا ہے تو وہ ان کو قطعاً کوئی اس میں ہی از ناٹ باؤڈر اباؤٹ کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کیونکہ قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. افتخار درانی ول بیئر می آؤٹ. جی درانی صاحب، قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. ہمارے چوہدری صاحب تو بڑے پر یقین ہیں کہ اب کوئی چیز بھی جو ہے خان صاحب کا اور پاکستان تحریک انصاف کا راستہ نہیں روک سکتی، لیکن جو ملک کے اندر موجود ہیں
آپ کو پتا ہے آج انہوں نے ایک اور اپنی کابینہ میں اضافہ کر لیا ہے، وہ طارق باجوہ صاحب کو اپنا انہوں نے اسٹیٹ منسٹر اناؤنس کر دیا ہے. اب کابینہ کی تعداد ہو گئی ہے 75. تو وہ تو ہر دن اپنا نئے عزم کے ساتھ میڈیا پہ بھی آتے ہیں اور حکومت بھی کر رہے ہیں. جی دیکھیں الحمدللہ عوام عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑی ہے. اللہ میاں کی بڑی مہربانی عمران خان صاحب کے ساتھ. اگر 2 خواتین نا یہ گئی تھی ایون فیلڈ ادھر پروٹیسٹ کرنے کے لیے، انہوں نے ان کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا. 2 خواتین کو جو صرف پروٹیسٹ کرنے گئی تھی ایون فیلڈ کے بعد. یہاں پہ لاکھوں لوگ نکلیں گے جب نواز شریف آئے گا. تحریک انصاف کے علاوہ پاکستانی عوام نکلے گی. نواز شریف کو اور اس کے خاندان کو جگہ نہیں ملے گی پاکستان میں. آپ اس کو بڑا ہی لائٹ لے رہے ہیں موومنٹس کو. یہ جتنے ڈیسیجن ہو رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں، جس دن انہوں نے امیجری ریلیز کی اسحاق ڈار کی، لوگوں نے ریئیکٹ کیا. جس دن آپ نے اس کو سینیٹر بنایا لوگوں نے ریئیکٹ کیا. جس دن آپ نے اس کو وزیر خزانہ بنایا لوگوں نے ریئیکٹ کیا. جب آپ نے قائد ایوان بنایا آپ نے ریئیکٹ کیا. اس طرح کی انٹرویو بھی لوگ ریئیکٹ کر رہے ہیں. ان کو سمجھ نہیں، آگ سے کھیل رہے ہیں. اس وقت پبلک ایک بندے کی وجہ سے کھڑی ہے، اس کا نام ہے عمران خان. جس دن عمران خان نے کہا کہ آ جاؤ، آپ دیکھیں ان کے ساتھ حال کیا ہونے والا ہے. یہ ساری جو بڑکے ہیں نا جی کہ وہ ہم روک لیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یہ پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی آبادی ہے. ویسے درانی صاحب آپ آ تو رہے ہیں نا؟ انشاءاللہ بالکل ہم آئیں گے. پکی بات ہے نا؟ 200% پکی بات. اور یہ بھی ہے خاور گومن صاحب، افتخار درانی بڑی لائلٹی سے، کمٹمنٹ سے، محنت سے، ذہانت سے پی ٹی آئی کا بہت سرمایہ بن چکے ہیں اور ڈٹ کے خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا نو میٹر واٹ. جی بالکل بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں اچھا ہے. یہ جواب دے دیں مجھے. جی جی صاحب، اب آپ کی لانگ مارچ جو ہے یا سٹن ہے یا سارے ملک سے جلوس جو ہے انہوں نے سڑکوں کا رخ کرنا ہے، جو بھی اسٹریٹجی ہے کب تک انفولڈ ہو جائے گی؟ کوئی اندازن ڈیٹ دے سکتے ہیں؟ اسد قیصر صاحب نے یہ ہفتہ دیا ہوا ہے. دیکھیں اس ہفتے ہم اناؤنس کریں گے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس مہینے کے اندر ہے اور بہت جلد ہوگی. ریئیکشن ٹائم کم ہوگا. میں صرف یہ آپ کو جو ہے ان سائڈ. ویسے چوہی صاحب آج تو آپ چیئرمین صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، خان صاحب سے. یہ خبر تو وہاں سے نکلنی چاہیے تھی. درانی صاحب تو اسلام آباد میں ہمارے پاس موجود ہے، ان کو تو وہی خبر ملتی ہے جو وہاں سے ملتی ہے. اچھا اینی ویز آگے بڑھتے ہیں. چوہی صاحب جو مریم صاحبہ جو ہیں اپنی موجودہ حکومت ہے جو وفاق کے اندر، اسے فی الحال وہ خوش نہیں ہے. وہ ایک لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہیں. پہلے اس پہ بات کرتے ہیں، پھر آپ بتائیں تھے وہ کس طرح لیول پلینگ فیلڈ جو مینج کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. جی لیول پلینگ فیلڈ تو ابھی ہمیں حکومت میں رہ کے بھی نہیں ملی. لیول پلینگ فیلڈ ایسی ہوتی ہے کہ نواز شریف صاحب بے گناہ ہوتے ہوئے بھی سزا یافتہ ہیں آج بھی. اور وہ چودھری صاحب وہ لیول پلینگ فیلڈ کس طرح کا چاہتی ہیں یہ سنیے گا ذرا. لیول پلینگ فیلڈ یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص جس کے جرائم سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، جس کے خلاف ناقابل تردید ثبوت ہیں، وہ کھلا پھر رہا ہے. یہ لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے. دیکھیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مٹی ڈالو جی آگے چلو. نہیں، زیرو پہ آنا پڑے گا. پہلے زیرو پہ کیسے آتے؟ جو کچھ نواز شریف کو بھگتنا پڑا، جو کچھ نواز شریف کی جماعت کو بھگتنا پڑا، وہ اس کو بھی بھگتنا پڑے گا. سزا کے جو ہاتھ ہیں وہ اس کے گردن تک پہنچیں گے تو لیول پلینگ فیلڈ ہوئی. اچھا ایک اور سائڈ آپ کو سناتے ہیں چوہی صاحب، اس کے بعد آپ کا کامنٹ لوں گا. مریم صاحبہ لندن جا کے فٹ ہو کے واپس آ کے وہ ایک جو ان کا جو سب سے اہم کام ہے، جو سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہوگا، وہ کیا ہوگا یہ سنیے گا ذرا. میری جدوجہد اس بات پر ہوگی کہ اس کو پکڑا جائے، اس کو بھی پتا چلے کہ یہاں پر کس بھاؤ بکتی ہے. جی چوہی صاحب، کوئی خان صاحب آپ کو ڈرے ڈرے تو نہیں لگے؟ ان کو پتا تو ہے نا کہ مریم صاحبہ کس پلان سے لڑنے گئی ہے. پلیز خاور گومن صاحب، آپ اتنے ایجوکیٹڈ اور اتنے زبردست ہمارے مایا ناز اینکر اور بڑی محبت ہے آپ کی، انٹلیکچوئل ہیں. ذرا ان کی اس طرح کی بازاری جو ان کے تبصرے ہیں ان تک ہی رہنے دیں، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ یہ اندازہ لگائیں، ایک تو انتہائی بدتمیزانہ طریقے سے عمران خان صاحب پر حملے کرتے ہیں، کبھی ان کا کیا نام رکھ رہے ہیں، کبھی ایک خواتین کو نہیں چھوڑ رہے. 2 تیسرا میرا ایک ہی مشن ہے کہ میں نے اندر کرانا ہے. پہلی بات تو یہ ہے یہ 6واں مہینہ ختم ہونے والا ہے، کوئی ورتھ دی نیم ان سے کیس جو ہے عمران خان پر نہیں بن سکا آج کی ڈیٹ تک. بڑھ کے ان کی کبھی یہ وہ اب لیگ پر ہم کر رہے ہیں، کبھی کنورسیشن کر رہے ہیں، کبھی وہ کر رہے ہیں، کبھی یہ کر رہے ہیں. ان کے پاس کلے پلے کچھ نہیں. اور نمبر 2 ان کی خواہش بہت ہے عمران خان کو گرفتار کرنے کی، لیکن پاکستان کے عوام نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ وہ چوروں ڈاکوؤں کو گرفتار کرائیں گے اپنی جدوجہد کے ذریعے.
اپنی قربانیوں کے ذریعے وہ خان کی طرف جو کہ ہاتھ بڑھیں گے نا ان سے وہ پاکستان کے لوگ خود ہی نپٹ لیں گے. کیوں؟ خان کے اوپر ذاتی طور پر نہ کوئی کرپشن کا چارج ہے نہ لوٹ مار کا ہے. وہ تو اپنی زمین بیچی اور انہوں نے والد کی وراثت سے آئی 48 کروڑ اور اے ڈی سی ٹو پرائم منسٹر کو کہا جاؤ اور شوکت خانم میں جمع کراؤ. اس پر کیا کیسے بناتے پھر رہے ہو؟ ہاں ان کے ارد گرد لوگوں نے اگر کیا ہے کچھ تو جنہ کھادیاں گاجرا ٹھیڈ انہوں نے پیر. اچھا چوہدری صاحب وہ جو آپ نے بات کی نا کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، آج خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ہے، سینئر رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے، انہوں نے کچھ بتایا ہے، کچھ انہوں نے بلو پرنٹ دیا ہے کہ ہم بالکل ہمارے اوپر پریشر ہے جلدی سے گرفتار کرنے کا خان صاحب کو، لیکن ہم کام پکا کریں گے تاکہ جب ان کو گرفتار کریں تو پھر وہ آرام سے ان کی جان نہ چھوٹے. سنیے ذرا کیا کہہ رہے ہیں. ان کے خلاف کارروائی جو ہے ہم نہیں چاہتے کہ جس طرح کوئی ایسا ہاتھ ڈالا جائے جس سے ان کو ریلیف ملے، ہاتھ ایسا ڈالا جائے کہ پھر ان کو ریلیف نہ مل سکے. اور جاوید لطیف صاحب آپ کو پتا ہے ان کے اور ایک مایہ ناز بڑے اگریسو پولیٹیشین ہے فرام شیخو پورہ، وہ ہر وقت جو ہے وہ بڑی خوفناک باتیں کرتے ہیں. ان کو بھی سنیے گا ان کے کیا ارادے ہیں خان صاحب کے حوالے سے. قول ان کے کہ یہ جہاد ہے کہ یہ آزادی ہے، یہ تو پھر شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات سے بھی آگے نکل گیا. یہ کیسا شخص ہے لوگوں کو جہاد کے لیے کہنا؟ اس شخص کو سلاخوں کے پیچھے گرفتار ہو کے صرف نہیں بلکہ اس کو کوڑے لگنے چاہیے. درانی صاحب آپ کو یہ صرف بڑکیں ہی لگ رہی ہیں کہ یا آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی پریکٹیکل ایکشن بھی کریں گے آپ کے خلاف؟ دیکھیں بڑکوں کے علاوہ یہ خوفزدہ بھی ہیں. ان کو آگے جو آنے والا عوام کا سمندر ہے وہ نظر آ رہا ہے. یہ بیسیکلی دیکھیں یہ کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں. یہ خان صاحب نے اس نے انٹرویو میں بھی کہا تھا ان کی کوئی تحقیق بھی نہیں ہے. میں میڈیا ٹیم کا ممبر ہوتے ہوئے میں نے خواجہ آصف صاحب تو پتا ہے وہ کافی پڑھے لکھے ہیں میرے خیال میں، بینکر ہیں ان کو، اور وہ سیاسی بیان بازی کرتے ہیں. آج تک ان کو وزیر دفاع ہوتے ہوئے آج تک کشمیر کی دفاع کے لیے انہوں نے کوئی بات نہیں کی ہے. وہ سیاسی بیان بازی کرتے ہیں. میڈیا ٹیم کا حصہ ہوتے ہوئے میں نے مریم نواز کی آج تک پریشر نہیں سنی تھی. میں سمجھتا ہوں چودھری صاحب کو ایگری کرتا ہوں کہ اتنی احمقانہ اور مذاکرہ خیز پریشر ہوتی ہے کہ اس میں آپ کو سننے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اور ان کی جو لینگویج ہے وہ میں نے کل کاشف واسی کے پروگرام میں بھی کہا، وہ ناراض ہو گئے. میں نے کہ ان کی جو فرسٹریشن ہے وہ پولیٹیکل لگ رہی تھی، وہ فیملی کی تھی، تو سمجھے کوئی غلط بات سمجھے کہ میں کوئی غلط اشارہ کر رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ ان کی فیملی ڈسپیوٹ نے اتنا فرسٹریٹ کر دیا ہے کہ وہ عوام کے آگے یہ تمام گفتگو کر دیتی ہیں جو کہ اندرونی اندر خانہ ان کے آپس کی جنگ ہے. دیکھیں جی اس ملک میں سب سے پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ نواز شریف کو جیل عمران خان نے نہیں بھیجا، پیناما بھی عمران خان نہیں لے کے آیا، یہ اومنی گروپ کا کیس بھی عمران خان نہیں لے کے آیا. یہ سارے کیس انہوں نے ایک دوسرے پہ کیے ہوئے ہیں، ہم سے پہلے ہوئے ہیں. اچھا تقریر آپ سنیں اس محترمہ کی، وہ سارا ظلم جو ہے عمران خان نے کیا ہوتا ہے. ہم نے ایک کیس کیا جس میں ابھی یہ کیس ختم کروا رہے ہیں شہباز شریف اور ان کا بیٹا. وہ کیس تھا جو کہ منی لانڈرنگ کا تھا جو ایف آئی اے کے پاس ہے. اچھا مریم خود جیل کیوں گئی؟ کیونکہ اس کا چچا کا بیٹا لندن گیا ہوا تھا، جو آج ان کی تعریفیں کر رہا ہے ساگ ڈار، وہ لندن میں بیٹھا ہوا تھا، اس لیے باہر نہیں جا سکی. اس میں عمران خان کا کیا قصور ہے؟ آپ تو خود خاندان میں جنگ چل رہی ہے، آپ اس جنگ کی وجہ سے جیل گئی ہیں یا آپ سے پاسپورٹ نہیں رہا تو آپ عمران خان پہ غصہ نکال رہی ہیں. اچھا اور رہا کرپشن کی بات، دیکھیں جی شروع کیا انہوں نے پتہ نہیں فورن فنڈنگ توشہ خانہ ہوتے ہوتے ابھی 2000 بوتلوں پہ بات آ گئی، وہ منرل واٹر کی بوتلوں پہ آ گئی. ان کی بس ہے ہی کچھ نہیں، پلے کچھ نہیں. اچھا چوہدری صاحب جو میرے پاس خبر ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، اس کے اوپر کامنٹ کیجیے گا. خبر بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس وقت نون لیگ کے اندر جو 2 کیمپوں والی بات ہے نا وہ کافی زیادہ اب بڑھ چکی ہوئی ہے. جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر ہیں، وہ ملک کے اندر واپس آ چکے ہوئے ہیں. اس سے پہلے جو مفتاح اسماعیل صاحب جب بھی بیچارے کوئی فیصلہ کرتے تھے ایک میسج لندن بھجواتے تھے، ایک میسج شہباز شریف صاحب کو بھجواتے تھے. ایک آدھ واقعہ ایسا بھی ہوا کہ تیل کی قیمتیں بڑھانی تھی، لندن سے میسج آیا کہ ابھی آپ نے نہیں بڑھانی، شہباز شریف صاحب نے کہا بڑھا دیں، قیمتیں بڑھا دی گئیں، لندن سے ان کو ڈانٹ پڑی. اور انہوں نے امریکہ جانا ہوتا تھا، لندن سے بریفنگ لی جاتی تھی، پھر ادھر وہ درمیان میں کہیں پھنسے رہتے تھے. اب جو سورسز کلوز ٹو جو ہے شاہد حقان عباسی صاحب میری اطلاع کے مطابق وہ کافی زیادہ یہ پریشانی ہے. جو اصل لندن پلان جو بظاہر جو بتایا گیا ہے مریم صاحبہ کی طرف سے وہ تو خان صاحب کو ٹارگٹ کر ہی رہے ہیں، لیکن اصل جو لندن پلان ہے چوہدری صاحب میری خبر کے مطابق وہ یہ ہے کہ پارٹی کے اندر آنے والے دنوں کے اندر جو یہ ڈویژن آف جو پاور ہے
اور پارٹی کے جو تنظیمی عہدے ہیں ان کے اندر بھی کچھ تبدیلیاں آنی ہیں. مریم صاحبہ کا کردار جو بالکل یہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے نا, دوبارہ اگر سنائیں ہمارے پروڈیوسر صاحب, کہ ان کا کردار بڑھے گا اور دیر از ایوری پاسبلٹی کہ وہ پارٹی کی پریزیڈنٹ بھی بن جائیں, اور پارٹی جو ہے اب کلی طور پر مریم صاحبہ چلائیں گی, کیونکہ ان کی بریت کے بعد اب ان کے اوپر تمام جو قانونی آئینی وہ قدغنیں تھیں وہ ختم ہو چکی ہوئی ہیں. لہذا اصل جو وہاں پہ مریم صاحبہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, وہاں پہ جو پارٹی کا فیوچر لایا عمل ہے, پارٹی کا مستقبل ہے, وہ کون لیڈ کرے گا, کیسے لیڈ کریں گے. کیونکہ لاہور کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا حمزہ شہباز تو بیچارے بالکل ہی وہ کہیں خاموش ہیں, ان کا کچھ پتہ نہیں, کہیں کہ ان کا بیان نہیں سن رہے. تو آپ بتائیے گا اس حوالے سے آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ جی جاوید صاحب. یعنی ان کے اندر جو ڈویژن اس پر آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ان کے جو اندر ڈویژن ہے وہ بڑی شدید ہے. صرف 2 کیمپ نہیں ہے, کئی کیمپ ہیں جی. اور کئی سمجھتے ہیں کہ ہمیں مظاہرہ بنایا گیا, ہمیں انہوں نے گن پاؤڈر کے طور پر استعمال کیا ہے, ہمارے یعنی قربانیاں کو اپنے خاندان کے مفادات کے تحفظ کے لیے یوز کیا گیا ہے. اب کیونکہ ان کا لشکر جو تھا, بھرم جو تھا, وہ اکھڑ گیا ہے. اب جہاں مرضی مریم جاتی ہیں اور جو کوئی جاتا ہے, کوئی 200-400 1000 2000 سے زیادہ لوگ جمع نہیں ہوتے. جب یہ پہلے ان کا حالت اور تھی, اب کیونکہ ساری کی ساری زمین جو ہے وہ پی ٹی آئی اور عمران خان نے ان سے چھین لی ہے, تو پھر اب وہ پرانی دردیں جو ہے لوگوں کو وہ اب باہر نکلنی شروع ہو گئی ہیں, اور ابھی ان کے اور دراڑیں پڑیں گی. ابھی ان کو چاہو یہ ہے کہ نواز شریف آ کے پتہ نہیں کیا قیامت لے آئیں گے. آپ دیکھیں گے وہ اتنی مدد ہوگی عمران خان اور پی ٹی آئی کی ان کے آنے سے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے, کیونکہ لوگ گئے بفر. اور اب آپ نے یہ دیکھا یہ اتنے گھٹیا لیول پر اتر گئے ہیں کہ ایک چینل سے کہ ہیکر نے یہ کہا ہے, ہیکر نے وہ کہا ہے, فلاں کی ہم شادی کرا دیتے ہیں, فلاں کو جیل میں مروا دیتے ہیں, فلاں ہے. اب پی ٹی آئی اور عمران خان اس چینل پر اور یہ جو ان سے پیچھے ان کے لوگ ہیں ان کے خلاف بڑی پکی وہاں شدید قانونی کارروائی جو ہے وہ کرنے لگے ہیں, کیونکہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. میرے ذرائع کہتے ہیں کہ اس طرح کی یعنی وہ جو جوڑے نہیں جاتے جیسے ارشد کیا نا ثاقب نثار صاحب کے ساتھ کرنے کی کوشش. ہاں بالکل, جو ایڈیٹنگ کر کے وہ ڈفرینٹ ٹوٹے جوڑ کے وہ چلاتے ہیں جو بالکل صحیح. ہاں تو وہ یہ ان کی حرکتیں جو ہیں ہم ان کا وہ کہتے ہیں مقابلہ کریں گے, اور کم وقت میں یہ خان کے خلاف مقدمے پیدا کریں. 2 درجن سے زیادہ تو ہو چکے ہیں جی, ان کے بندوں کے خلاف کریں. یہ ٹھیک ہے ان کے اندر بہت سارے بابو ٹائپ ہیں, ممی ڈیڈی ہے, برگر کلاس ہے, وہ قربانیاں یا اس طرح کی افتخار درانی اور شہباز گل کی لیول پر شاید نہ کر سکے, لیکن آفرین ہے انہوں نے 5 مہینے میں پاکستان کی تاریخ اور نقشہ جو ہے تبدیل کر دیا. درانی صاحب, آپ منسٹرز انکلیو میں رہے ہیں کچھ عرصہ, آپ کو یہ ساری جو محلاتی سازشیں ہیں وہ بندہ پتہ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کس نہج پہ چل رہی ہیں, کہاں سے کیا خبر آ رہی ہے. تو آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ ظاہر ہے یہاں پہ کچھ لوگ نون لیگ کے آپ سے بھی ملاقاتیں کرتے ہیں. دیکھیں جی, میں نے جو فرسٹریشن کی بات کی, یہ ڈیوائیڈ ابھی نیچے جا چکی ہے. یہ جو ڈیوائیڈ ہے یہی فرسٹریشن ہے, کیونکہ یہ جو لبرٹی میں لوگ نکلتے ہیں نا, یہ ایفلوئنٹ کلاس ہے لاہور کی. ایفلوئنٹ کلاس جو ہے اس نے لاہور کی ریجیکٹ کر دی, اور مختلف کلاسز, ٹریڈرز نے, اچھا بزنس مین نے, پڑھے لکھے لوگوں نے, مڈل کلاس نے. یہ آپ دیکھیں وہاں پہ ہماری کوئی لیڈرشپ بہت بڑی نہیں ہوتی ہے, ایک کال پہ وہاں پہ ہزاروں اور لاکھوں بندے اکٹھے ہو رہے ہیں. یہ ان کا قلعہ تھا, گڑھ تھا وہاں پہ. اچھا آپس میں ڈیوائیڈ آپ کہہ رہے تھے نا, حمزہ کو کیا ہوا؟ حمزہ وہ کہہ رہا ہے کہ میری کمر میں درد ہے. جب بھی فیملی میں ڈسپیوٹ آتا ہے تو اس کی کمر میں درد نکل آتا ہے اور وہ انڈر گراؤنڈ ہو جاتے ہیں یا اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ڈیوائیڈ بڑی سیریس ہو گئی, کیمپ بڑے واضح ہو گئے ہیں. یہ جو فرسٹریشن خاتون کی ہوتی ہے, ٹی وی پہ آتی ہے, یہ آپس کی فرسٹریشن ہوتی ہے ان کی. اچھا غصہ عمران خان میں نکال رہی ہوتی ہیں, کیا کسی اور کر رہی ہوتی ہیں, بول کسی اور کر رہی ہوتی ہیں. یہ ڈیوائیڈ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے. ادھر تو لیول یہ آ گیا ہے کہ ہر 4-5 جو لوگ ہیں وہ مل کے انہوں نے ایک کیمپ بنایا ہوا. پنجاب میں ہی صورتحال ہے, اس لیے یہ فرسٹریشن لے کے بھی گئی ہوئی ہیں. انہوں نے رکنا نہیں ہے, یہ بڑے قریب ان کا ٹائم آ گیا ہے. پاکستان نے حقیقی آزادی حاصل کر کے رہنی ہے. دیکھیں ساری زندگی میں آپ دیکھیں, پیناما کیس میں یہ سپریم کورٹ نے پنشمنٹ دی ہوئی ہے, ان کو ہائی کورٹ سے ریلیف مل گئی ہے. حدیبیہ پہ کیس فارغ ہو گیا, ٹائم بار کرایا انہوں نے.
ججز انہوں نے خریدے, صحافی انہوں نے خرید لیے, چانگا مانگا کی سیاست انہوں نے کی ہے. آیا یہ لوگ بے وقوف ہیں, عوام ان کو سمجھ نہیں آ رہی. چلے اب بریک کے بعد جو ہے درانی صاحب سے پوچھیں گے. بنیادی طور پر ہمارا سوال ہے کہ اب پی ٹی آئی ہے وہ اس کے لانگ مارچ کی تیاریاں وہ کس نہج پہ ہیں, اور مزید کتنا ٹائم لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا جب یہ فائنل کال دی جائے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اچھا چوہدری صاحب یہ بتائیے گا کہ لاسٹ ٹائم 25 مئی کو جب لاہور سے لوگ نکلے تھے اس وقت شفقت محمود صاحب تھے پریزیڈنٹ پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب کے, تو بعد میں پارٹی کے اندر ہم نے دیکھا کافی تنقید ہوئی کہ جی وہ اس طرح کا کردار نہیں ادا کر سکے جتنا کرنا چاہیے. آج ہم خبر سن رہے ہیں کہ شاید دوبارہ سے ان کو کوآرڈینیٹر بنا دیا گیا ہے پنجاب کی حد تک, جو سارا کوآرڈینیٹ کریں گے لانگ مارچ کی تیاریوں کے لیے. تو آپ کا اس کے اوپر کیا تبصرہ تجزیہ ہے؟ از اٹ گڈ چوائس؟ نہیں, ان کی صحت خراب ہو گئی تھی, وہ ہسپتال داخل ہونا پڑا تھا ان کو. وہ بڑے کمیٹڈ لائل پارٹی لیڈر ہے. مجھے نہیں پتا کیا ہوا کیا نہیں. دو باتیں ہیں, میں آج آپ کی وساطت سے بلکہ براہ راست افتخار درانی, ایک تو یہاں پنجاب میں جو پولیس کے اور انتظامی افسر جو ہیں, سیکٹری ہیں, ڈی جی ہیں, فلانے ڈمکانے میں کسی ایک کا بھی نام اس دن نہیں لوں گا. اگلی دفعہ جب آپ کو زحمت دیں گے یا کسی اور کو پھر پوچھیں گے کو جو مہا کرپٹ ہیں وہ آپ لوگ یہاں ان کو پوسٹنگ اور ٹرانسفر اور ترقیاں کیوں دیتے ہیں؟ پھر جب آپ فیصلے کرنے لگتے ہیں کن لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں؟ آج اب ایک بندے کو اب کہ جی وہ یہ ہے تو وہ ہے, اس کو ہم آج ہٹا رہے ہیں. بھائی آپ کو 2 مہینے پہلے کیوں نہیں پتا لگا کہ آپ نے اس کو آؤٹ آف دی وے, پہلی دفعہ وہ وزیر بن رہا ہے, سب سے معتبر محکمہ اس کو دے دیتے ہیں, اور باقی یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, سوائے اسلم اقبال کے جو متحرک بھی ہے اور ڈٹ کے مخالفوں پر گولہ باری بھی کر رہے ہیں. آپ کے لوگوں کا تو پتہ ہی کوئی نہیں چلتا. آپ فیصلے کس طرح کرتے ہیں, اور جس طرح 4 سال آپ نے اپنی تباہی پھیری تھی اور اللہ پاک نے اپنے خاص فضل سے خان کی سن لی اور ساری قوم ان کے پیچھے کھڑی, آپ دوبارہ بھی یہی کچھ کریں گے یا آپ نے اپنا طریقہ کار تبدیل کرنا ہے؟ میں ابھی نام نہیں لے رہا, اور آپ کو 4 سال سے میرا پتا ہے میں کیا کہتا رہا. ویسے چوہدری صاحب میں نام لے لیتا ہوں, بساد احترام بزدار صاحب کو کہیں آپ کو آگے پیچھے نظر آئے اس لانگ مارچ کی تیاری کے سلسلے میں کہ وہ کہیں خاموش ہے؟ کتنے سر سر وہی تو میں پوچھ رہا نا کہ تانوں کو نظر آئے ہو تسی لاہور گھومتے پھرتے؟ انہاں نوں پوچھو نا جڑا مہمان. جی درانی صاحب سوال سن لیا آپ نے کہ مطلب اصل مسئلہ تو وہ وسیم اکرم پلس کہنا وہ کب ان کو وہ اپنا لاسٹ اوور یارکر سے بھرپور اور لائن اینڈ لینتھ پراپر سے وہ کریں گے. میرے خیال میں پارلیمانی پارٹی کے لیڈر بھی ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر, اگر میں غلط نہیں ہوں چوہدری صاحب. جی ایسا ہی ہے. مجھے ابھی بھی یاد ہے چودھری صاحب کی شروع کی ملاقاتیں جب وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب, تو ان کا فیڈ بیک مجھے ابھی بھی یاد آتا ہے, اور ابھی بھی ان کا وہی بالکل. دیکھیں چودھری صاحب کی پوزیشن ٹھیک ہے, پارٹی میں دیکھیں ہمارے نا اسٹرگل کے حساب سے سینیورٹی ڈیفائن ہوتی ہے. آپ جو مرضی کریں نا, جتنا مرضی بڑا عہدہ مل جائے, آپ کی ایکسیپٹیبلٹی پارٹی کے اندر ہوتی ہے. اچھا وہ ورکر سپورٹر عمران خان نے نا وہ کریٹ کیے ہیں جس میں وہ کہتا ہے کہ جی مجھ سے بھی سوال پوچھو. جب چیئرمین کو ورکر پوچھ سکتا ہے تو بزدار صاحب کو بھی پوچھ سکتا ہے, افتخار درانی کو بھی پوچھ سکتا ہے, اور جو بھی پارٹی میں ہوگا. آپ کو عہدہ بڑا نہیں کر رہا, آپ کی اسٹرگل بڑی کر رہی ہے پیپل. اس پورے جو تحریک ہے, جو ہماری موومنٹ ہے, اس میں وہ لوگ خود گریڈ کر رہے ہیں آپ کو. اس دوران میں آنیسٹلی بتاؤں گا کہ جو چودھری صاحب فرما رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے, ہم نے ان کو متحرک دیکھا لیکن اس طرح نہیں ہے, کیونکہ پارٹی کے ہمارے اپنے لوگ جو ہیں, جو پرانے ہیں, وہ لوگ سامنے آئے ہیں. اس تمام تحریک میں تمام پرانے لوگ آہستہ آہستہ سامنے آئے اور انہوں نے پوزیشن لی. یہ ہماری ایک کمزوری ہے اور ابھی بھی ہے. میں اس کو مانوں گا, بربلا مانوں گا کہ ہمارا جو ہے کہ اس کے اوپر نا گرپ آن بیوروکریسی نہیں ہے, کیونکہ ہم نئی پارٹی ہیں, اور جو بیک گراؤنڈ ہے, جو ڈاؤن لوڈ جسے کہتے ہیں, وہ ڈاؤن لوڈ کا تصور یہاں پہ نہیں ہے کہ آپ خاور گھومن صاحب پوچھیں کہ جی ان کا ڈاؤن لوڈ بتائیں جی, تو آپ بتائیں گے جی فلان جگہ پہ تھے, پھر فلان جگہ یہاں پہ آئے, یہ تھی. وہ جو ڈاؤن لوڈ کے ساتھ لو ڈاؤن جو ہے, اس میں ہمارا جو ہے جو انالیسس یا کہیں گے یا فیڈ بیک ہے, وہ میرا خیال ہے ہمارا تھوڑا کمزور ہے. چاہے وہ وفاق کی حکومت میں بھی اجے بھی کمزور ہے. 4 سال حکومت کر لی ہے اور 10 سال ہوتے کر لی ہے. نہیں دیکھیں کے پی میں ہماری گورننس کا کوئی ایشو نہیں ہے. کے پی میں سمجھتا ہوں ابھی جب سیلاب آپ دیکھیں,
بہترین طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ جی اس کو جو ہے ہم نے جب یہ آیا سوات میں سیلاب آیا، چودھری صاحب 24 گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے جو ہماری سویلین سٹرکچر تھا یہ 1112 واسا ہو گیا، انہوں نے فوراً اقدام کیا. ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، پولیس جو ٹریفک اس کی جو ہے ٹورزم پولیس تھی. کے پی میں ہمارا ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ جب سینٹر میں ہم آئے ہیں، سینٹر میں ہماری پوزیشننگ غلط ہوئی ہے، اور میں برمنام کہتا ہوں کہ ہم نے بیسٹ نہیں کیا، لیکن اس کو بیسٹ کیا جا سکتا ہے. یہ سوچو بیسیکلی جو دو نظریے ہیں نا جی، اس کے ٹکراؤ ہے پاکستان میں. ایک نظریہ وہ ہے جس نے عوام کی خدمت کرنی، جو عمران خان کہہ رہا ہے، اور ایک نظریہ ہے جو اپنے لیے آتا ہے ذات کے مفاد کے لیے آ رہا ہے، جو اس وقت پی ڈی ایم ہے. اس نظریات کو بیوروکریسی میں ایسے ہی ہے، اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں. دولانی صاحب، جو میرے پاس خبر ہے، جو میری اسیسمنٹ بھی ہے اور خبر بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایز آف نو جب ہم یہ بات کر رہے ہیں، ایک بھرپور ایفرٹ آن گراؤنڈ ہو رہا ہے ایک مختلف سطح کے اوپر کہ عمران خان لانگ مارچ پہ نہ نکلے، اور اس سے پہلے یہ معاملہ اس کو حل کر لیا جائے، یہ الیکشن کی کوئی ڈیٹ شیٹ آ جائے. اس کی وجہ بڑی واضح سی ہے جو مجھے بتائی گئی ہے کہ عمران خان ونس with the KP government, with the Punjab government, with the AJ کے government, GB government at his back، وہ اگر سڑکوں پہ آئے گا تو اس کے بعد پھر شاید کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز نہ رہ جائے. اس بات کی تصدیق یا اس کو تردید آپ کر سکتے ہیں؟ آپ کتنے پرسنٹ چانسز دیکھ رہے ہیں کہ لانگ مارچ پریکٹیکلی ہونے سے پہلے یہ معاملہ طے ہو جائیں گے؟ میں ورڈ لالی پاپ نہیں یوز کروں گا، لیکن یہ انگیجمنٹ جو ہے جب نو کانفیڈنس ہو رہا تھا اس سے پہلے بھی یہ رہی ہے. یہ انگیجمنٹ بھرملا رہی ہے. پہلی دفعہ بھی یہ کوشش رہی ہے اور ابھی بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے ہے، یہ انگیجمنٹ پالیسی ہے. یہ عمران خان کو ڈیفیوز کرنے کی پالیسی ہے. میں نے سوال کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ عمران خان کو ڈیفیوز کرنے کی پالیسی ہے. پارٹی بالکل متحرک ہے، پارٹی اس حق میں ہے کہ ہم نکلیں گے اور نکل کے رہیں گے. یہ انگیجمنٹ چلنی نہیں ہے اس کے، کیونکہ دیکھیں میں شبلی فراز کیا آپ کو کوئی الیکشن کی ڈیٹ آفر ہو رہی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو شبلی فراز صاحب کی بڑی مزدار بات نہیں، جو میں سوال کر رہا ہوں یہ اسی کا جواب ہے. ڈیٹ آفر ہو رہی ہے، اسی کے جواب میں اسی کا جواب دے رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ مسلمان ہونے کے لیے نا کلمہ پڑھنا بڑا ضروری ہے. تو آپ روزہ حج زکات تو کر رہے ہیں لیکن کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں. باقی ساری گفتگو ہو رہی ہے سوائے ڈیٹ کے. ڈیٹ جب تک آپ نہیں دیں گے تو آپ کوئی ڈیٹ آفر ہو رہی ہے مارچ کے آگے پیچھے؟ دیکھیں ہم نے تو پہلے دن جب اسمبلیاں توڑی تھی، جب عمران خان صاحب نے اور عدالت نے ریسٹور کر دی تھی، ہم کہہ رہے ہیں کہ انتخابات میں جائیں. اس وقت جو گفتگو ہے میرا ذاتی خیال یہ ہے، کیونکہ ہمارے کور کمیٹی میں جو انہوں نے ڈسکس کیا تھا، خان صاحب کے ساتھ کوئی نیگوسیشن نہیں ہے، نہ خان صاحب کر رہے ہیں انٹل ڈیٹ از اناؤنسڈ. اگر کوئی کر رہا ہے، کوئی بھی بات چیت کر رہا ہے، وہ ان کے لیول کی بات چیت ہے جس کی کمیونیکیشن آ رہی ہے. لیکن اگر ڈیٹ اناؤنس ہو جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے تو پھر دیکھیں گورنمنٹ جس دن ڈیٹ اناؤنس کرے گی اس کے بعد پھر اگلا فریم ورک طے ہو جائے گا. کوئی مارچ نہیں ہوگا، اب فریم ورک کی بات ہوگی جس دن ڈیٹ اناؤنس ہو جائے. جی چوہدری صاحب آپ کو سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. افتخار دورانی صاحب، اگر آپ کو میں نے یو نو آئی ایم فاؤنڈ آف یو. جی تھینک یو. کچھ لوگوں کا جو میں عزت کرتا ہوں دل سے، وہ آپ ان میں ایک. آپ جب بھی آپ کو رات ہو دن آپ کو یعنی ون ٹرائیز ٹو ریچ یو تو یو آر اویلیبل. دوسرا یہ آپ ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ پی ٹی آئی لیڈ بائی عمران خان آپ کا ملک کو چوروں سے، ڈاکوؤں سے، بدعنوان لوگوں سے، رشوت خوروں سے اور لوٹ مار سے یعنی نجات دلانے کا جو ایجنڈا ہے، وہ جب ہم بڑے صوبے میں داخل ہوتے ہیں تو وہ ریپ اپ کر کے راوی میں پھینک کے یہاں پہنچتے ہیں، یا کوئی اور بات ہے؟ واٹ از رانگ ود یو؟ یہاں وہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتا؟ چودھری صاحب دیکھیں، آج جو ہے ہمارے قائد کی سالگرہ بھی ہے، 70ویں سالگرہ. میں مبارکباد ٹی وی بھی دینا چاہوں گا. میرا خیال ہے اللہ ان کی لمبی عمر کا اچھی سے دے. آمین. جی دیکھیں، کوئی لیڈر یہ نہیں چاہے گا، اسپیشلی اس ایج میں اتنی اسٹرگل اور پاپولیرٹی کے بعد کہ اس کا ایجنڈا امپلیمنٹ نہ ہو. کمزوری جو ہے وہ ہم جیسے لوگوں میں ہوتی ہے، جب ان کو اختیار دیا جاتا ہے وہ اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھا لیتے ہیں یا امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں. اور دوسرا یہ سسٹم چودھری صاحب 75 سال سے چل رہا ہے. عمران یہ خان نہ اس کے پیچھے نہ آپ ریفیوج لیں. ہاں جی، نہیں
میں آپ بتاؤں، میں انٹرنلی اس کو ایویلویٹ کرتا بینگ این ایکسپرٹ آف پبلک پالیسی. رانگ نمبر ناٹ کنوینس ناٹ ایکسپٹیبل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ رانگ نمبر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مائی تھاؤزنڈ اپالوجیز. نہیں وہ رانگ نمبر کی بات نہیں کر رہا میں. آپ رائٹ نمبر بھی لگائیں گے، رائٹ نمبر کے لیے بھی آپ کو تھوڑا سا اس کو لیوریج دینا پڑے گا. اچھا میں سمجھتا ہوں، یہ میرا تجزیہ ہے کہ یہ جو آئین پاکستان کے تحت جو رول آف بزنس ہے نا، اس رول آف بزنس میں آپ ریاست مدینہ نہیں بنا سکتے. یہ کیبنٹ فنکشن ہے، جب اس کو آپ امینڈ نہیں کریں گے، طریقہ کار امینڈ نہیں کریں گے تو اس طرح کی تبدیلی نہیں آئے گی. ہم پچھلی حکومت میں نہیں کر سکے، اس حکومت میں ضرور کرنا چاہیے تاکہ آپ کا جو گورننس ہے وہ امپروو ہو جائے. یہ گورننس کا ایشو ہے جو کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کے رول پروسیجر 1935 ایکٹ سے ڈریون ہے، جو کہ گورا لے کے آیا تھا، اس کو محکوم کرنے کے لیے. ہم پڑھتے لکھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں، اس سے ہم سے غلطی ہو جاتی ہے. اور رانگ نمبر ایگری کرتے ہیں، رانگ نمبر. اچھا ویسے جو صاحب یہ سوال آپ کو پوچھنا چاہیے تھا خان صاحب سے، آپ پوچھا نہیں آپ نے ان سے آج؟ اگر خان صاحب سے، سر خان صاحب سے آپ سے ملاقات درانی صاحب کو پوچھ لیں کہ میں پوچھتا ہوں کہ نہیں پوچھتا. نہیں آج میں کہہ رہا ہوں، آج آپ نے پوچھا نہیں ہے کہ جناب اعلیٰ میں پتہ نہیں کیا کیا پوچھتا ہوں. آپ چھوڑیں اس کو، آج تو یہ کچارے میں کھڑے ہیں نا، ان سے پوچھے. چلے جی. چودھری صاحب جب پوچھتے ہیں وہ کوئی صحافی پاکستان میں نہیں، یہ تو ہم نے خود دیکھا ہوا ہے کہ وہ چودھری صاحب تو پہلے دن سے جو ہے عمران خان صاحب کی حکومت، خاص طور پر چونکہ لاہور میں وہ رہتے ہیں، لاہور کو بڑا قریب سے جانتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ لاہور کے اندر ہو کیا رہا ہوا ہے. یقین کریں ہمارے ہر پروگرام کے اندر وہ کہیں نہ کہیں سے یہ وہ ضرور بات کرتے ہیں کہ جناب پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر یہ ہو رہا ہے. میں وثوق سے بلکہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں چودھری صاحب پہلے صحافی تھے جو کہ یہ تمام جو ہے سچویشن انالیسس جو تھی وزیر اعظم کو کے پاس چودھری صاحب لے کے گئے تھے، میرے سامنے لے کے گئے. یہ بات میں برملا کہہ سکتا ہوں، جب کوئی بھی بات نہیں کر رہا تھا چودھری صاحب آئے اور انہوں نے ان کو کیس پریزنٹ کیا کہ یہ سچویشن ہے. اچھا ایک چیز ظاہر ہے وہ آپ کا پارٹی پالیسی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی حساب سے سامنے آ رہی ہے کہ جو لانگ مارچ ابھی چودھری صاحب نے بھی سوال کیا تھا، اس کے کوئی کنٹورز جو ہے نا پریسائزلی وہ سمجھ نہیں آ رہے کہ دیٹ بی لائک کیا اسلام آباد کے اوپر آپ کا حملہ ہوگا، پورے پاکستان کے اندر لوگ نکلیں گے، کس طرح کا یہ لانگ مارچ ہوگا، کس طرح کا یہ پروٹیسٹ ہوگا. یہ بریک کے بعد آپ اس کی تفصیل اگر بریک پتا بھی کر لیں تو ہمیں بتا دیجیے گا. لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سوچ کیا رہی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. چودھری صاحب آج ہمیں واشنگٹن ڈی سی سے ایک اچھی خبر سننے کو ملی ہے. آپ نے تو بہت عرصہ پہلے یہ خبر دے دی تھی. چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرف سے ایک بیان اخبارات کے اندر چھپا ہے آج، بی بی سی میں بھی اور پاکستان کے اندر ڈان اخبار کے اندر بھی. انہوں نے یہ عندیہ دے دیا ہے کہ جی میں اپنا جو ٹائم ہے 29 نومبر کو میری دوسری ٹرم پوری ہو جائے گی اور میں اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جاؤں گا. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان آرمی کا پاکستانی سیاست کے اندر جو ہے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور پاکستان آرمی سیاست سے بالکل پیچھے ہٹ گئی ہے اور ہم چاہیں گے کہ سیاستدان ہی اپنی سیاست کریں. آگے بڑھتے ہیں. چودھری صاحب کل مریم صاحبہ نے اپنی جو بھرپور پریس کانفرنس جو کی، جس میں وہ گرجی بھی، جس میں برسی بھی، انہوں نے میڈیا کے حوالے سے بات کی کہ جی ہمارا جو دور دوبارہ سے آیا ہے، میڈیا کے حوالے سے ہم نے کوئی کیسز نہیں کیا، حالانکہ کیسز ہونے چاہیے تھی. یہ سنیے گا. آپ نے میری ٹویٹ نہیں دیکھی؟ ہاں اب آپ کو سناتے ہیں سر، آپ کو اپنا پرسنل اکاؤنٹ بتاتے ہیں کہ کہاں پہ کیسز ہوئے اور کون کیسز بھگت رہا ہے. پہلے ان کا جو ہے مریم صاحبہ کا بیان سن لیں، اس کے بعد پھر اس پہ آتے ہیں. اے آر وائی کے خلاف تو کوئی مقدمہ نہیں بن رہا، اے آر وائی کی کسی شخص کو گرفتاری نہیں ہو رہی، حالانکہ ہونی چاہیے. مریم ذرا دیکھنا کیوں ان کے اشتہارات بند کیا. اچھا جب ایسا کرتے ہیں کہ جب انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون پنجاب حکومت میں واپس آئے گی تو کھول دیں گے. چودھری صاحب آپ کے لیے بھی اور ناظرین کے لیے بھی، جب یہ سارے کا سارا آپ کو پتا ہے اے آر وائی کے خلاف جو کیسز ہوئے، سلمان اقبال صاحب، ارشد شریف صاحب، کئی کیسز ہیں، حماد یوسف صاحب ہمارے ہیڈ آف دا جو بھارتی انتقامی کارروائی اے آر وائی کے خلاف، اس کی مینجمنٹ کے خلاف، اس کے یعنی ہمارے روئے رواں اور انتہائی محب وطن پاکستانی اور گریٹ بزنس مین اور بہت فرینڈلی قسم کے سلمان اقبال اور حماد یوسف کے ساتھ جو زیادتی کی گئی، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ان سامنے آدھی رات کو ان کی دیواریں پھلانگ کر کے، اور میں زیادہ نہیں خاور گھمن جیسا گڈی گڈی مین، وہ ان کو ساتھ جو ہو رہا ہے باقیوں کے ساتھ. اچھا بھائی آپ معاف کرنا، میں ٹی وی پر جی کہنا چاہتا ہوں جی پلیز کہ ہمارا ان کا تنازعہ کیا ہے. ہمارا یہ ہے کہ ہم حقائق پر خبریں دیتے ہیں اور دے بلیو ان ٹیلنگ لائز اینڈ مور لائز.
and we are not going to اچھا compromise. درانی صاحب جو on ہمارے this. خلاف FIR ہوئی، میں بھی اس میں نامینیٹڈ تھا، اس میں جو PPC کا 124 نمبر جو ہے کلاس استعمال ہوا، وہ سیڈیشن ہے، بغاوت کی ہم نے. اس کے علاوہ 131 دفعہ بھی استعمال ہوئی کہ ہم نے بیٹنگ کی ہے پاکستان کے اندر، خدا نہ خواستہ آرم فورسز کے اندر ہم نے میوٹنی کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. 29 اگست کو میں مطلب موجود تھا اپنے وکیل کے پاس جب مجھے میری والدہ کی انتقال کی خبر ملی. تو مطلب یہ وہ کرائسس ہے جسے ہم گزرے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کچھ نہیں آپ کے ساتھ. میرا خیال ہے کہ یہ عورت جو ہے یہ بہت ہی جھوٹی ہیں. اگر آپ ان کے بیان سنے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم پنجاب حکومت میں، حالانکہ یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے، پیمرا جو ہے اتھارٹی ہے، جتنا ظلم انہوں نے ARY کے ساتھ کیا ہے جی، میں سمجھتا ہوں آپ ارشد ہو گیا، عماد ہو گیا، مطلب ان لوگوں سے ہمارا ڈیلی کا تعلق ہے نا جی. میں بڑا عدیل ہو گیا، عدیل راجہ ہو گیا. مطلب کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں. ہاں جی، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا. اچھا، پاکستان فوج ایک بہت ڈسپلن فوج ہے. اچھا، اور اس ڈسپلن میں اگر آپ ان کو یہ سیڈیٹ کر سکتے ہیں یا ان کو آپ مطلب جس طرح کی انہوں نے FIR کروائی، میں یقین کریں کہ حالات و واقعات ہمارے یہ تھے کہ مطلب جب ہم نے جب ایک لمبی لسٹ آف یہ جو ہم نے دیکھے نا جو دفعات لگی ہیں، پتہ ہی نہیں تھا دفعات. میں نے جب PPC کھولا، PPC سے دفعات پڑھنا شروع کی تو میں حیران پریشان. میں نے کہا میرا باپ فوج میں بھی کچھ عرصہ فوج میں رہا. میں نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے کہ ہم اب ملک کے جو ہے غدار ہو گئے ہیں. اور مریم صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ARY کے خلاف کچھ ہوا نہیں ہے. مریم صاحبہ یہ وہ حقائق ہیں، اگر آپ کے جو ایڈوائزر ہیں، مشیران ہیں، اگر آپ کو بتا سکتے ہیں تو ان سے ضرور درانی صاحب یہ وہ حقائق ہیں جو کہ سب کے سامنے ہیں. پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.